MBG स्पीक्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं 27वीं आइनी तरमीम के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पे। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तब्दील हो गई है, पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आ गया है, फैसल राठौर जो हैं वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। तो पिछले दिनों मैं कुछ पढ़ रहा था हमारी सियासी तारीख़ के हवाले से, तो पता चला कि फैसल राठौर के जो वालिद हैं रजा मुमताज़ हुसैन राठौर, वो भी प्राइम मिनिस्टर रहे। अगरचे पीपल्स पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि एक कारकुन को, एक आम आदमी को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, लेकिन राजा मुमताज़ हुसैन राठौर जो हैं वो उन्हें गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद लाया गया था और वज़ारत उज़्मा से जो है वो हटाया गया था। मामले की तफसील कुछ यूँ है कि 29 जून 1990 को उन्होंने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला और बाद जब वहाँ इंतखाबात हुए तो उन्होंने वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया और इंतखाबात को उन्होंने कलरम करार दे दिया और उन्होंने मुतालबा किया कि नए सिरे से इंतखाबात करवाए जाएँ। तो उन्हें गिरफ़्तार करके जो है वो 5 जुलाई 1991 को इस्लामाबाद लाया गया। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आसिफ बशीर चौधरी साहब बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ सिलसिला जो है वो टूटा था। कुछ मारूज़ात मैं जो है वो रखना चाहता हूँ, ये कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, पहली बात तो ये कि इसको किसने इंश्योर किया? पार्लियामेंट ने ही इंश्योर किया ना, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए। आइन का अगर कोई बुनियादी ढांचा है, पार्लियामेंट नहीं बनाया, तो उसे अमेंड करने का इख्तियार भी ज़ाहिर है पार्लियामेंट का है। दूसरी बात यह है कि जो जजेस का तबादला है, ये हमारे ब्यूरोक्रेट भी चाहते हैं कि जनूबी पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में उन्हें सर्व ना करना पड़े, ना जाना पड़े। जो डॉक्टर्स हैं वो भी नहीं जाना चाहते देहाती इलाकों में। तो अगर कोई अच्छा जज है उसे किसी दूर दराज इलाके में भेजा जाता है, तो क्या वहाँ के लोग इंसाफ डिज़र्व नहीं करते? देखें सर, दो एक तीन सवाल है। जी, मैं आपसे ज़रा थोड़ी सी डिटेल इसमें बताना चाहूँगा। देखें, सबसे बुनियादी बात यह है, मैं उन लोगों में से हूँ जो आज भी जजेस के तकर्रर के सिस्टम को इंतहाई वेग समझते हैं। क्योंकि आज भी जजेस के तकर्रर का सिस्टम कहाँ से शुरू हो रहा है कि चीफ जस्टिस के ज़हन में आपका नाम आए, तो उनके ज़हन में या अपने बेटे का नाम आता है, या भतीजे का आता है, या अपने लॉ फर्म का नाम आता है। और ये चीज़ आपने चेंज नहीं की। अगर आप ये चेंज करते मुझे खुशी होती कि आम इंसान का बच्चा भी अप्लाई करे किसी जगह। हाई कोर्ट का जज लगाना है, बाकायदा इम्तिहान होगा, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए है, सुपीरियर जुडिशरी के लिए नहीं। सिविल जज वो तो आपने नहीं छेड़ा। हुकूमत ने अपने बंदों की तादाद ज्यादा कर दी जुडिशल कमीशन में। जहां जो मेरा एतराज है, वो एक अपने हाथ में इख्तियार ले लिया, स्पीकर को भी दे दिया, वो भी नॉमिनेट करेगा, अकलीती रुकन भी, अपोजिशन भी, हुकूमत भी, बार का नुमाइंदा भी, अटॉर्नी जनरल भी, लॉ मिनिस्टर भी। तो वो अपने बंदे बढ़ा लिए और जजेस के हाथ से ये चीज़ निकाल दी। अच्छा, जजेस के हाथ में भी मैं इसको आइडियल नहीं मान, लेकिन अब तो बराह रास्त उस बंदे के हाथ में आ गया जो 80% केसेस में रिस्पोंडेंट है। ठीक है, फिर चीफ जस्टिस की तकर्री का इख्तियार आ गया, तो जाहिर है जिस तरह जब जर्नैल राब्ते करते हैं सियासतदानों से आर्मी चीफ बनने के लिए, उसी तरह जज भी करेंगे और कोशिश करेंगे हुकूमतों को नाराज़ ना करें। तो क्या ही बेहतर होता कि आप सिर्फ एक अमेंडमेंट करते कि जो चीफ बनेगा वो 3 साल रहेगा। हमने 25 दिन का चीफ देखा, बाकी वो सारा तरीका ठीक था, सीनियर मोस्ट बनेगा, किसी को पहले दिन से पता है मैं सीनियर हूँगा नहीं हूँगा, दैट्स इट। खराबी कहाँ से हो रही है? खराबी यहाँ से हो रही है कि देखें, एक हाई कोर्ट में जो बंदा पंजाब से आया है वो तो जाता है जनूबी पंजाब में, मुल्तान बेंच में बैठता है जी। आप बहावलपुर बेंच बनाए वहां बैठेगा, उसको तो मना नहीं है जी। आपने तो वो बुनियादी तौर पे जो किया ना कि दूसरी हाई कोर्ट में भेजेंगे जी। दूसरी हाई कोर्ट में भेजने के बहुत सारी कबातें भी हैं। वो तो उनके अपने सूबे का, अपनी डायनेमिक्स जानने वाला बंदा होता था कानून के अलावा, और वो उस सूबे में, पूरे सूबे में जाता था। ठीक है, आपने जो ये किया है, अब आप सिंध वाले को पंजाब, पंजाब वाले को बलूचिस्तान, बलूचिस्तान वाले को, ये वैसे ज्यादा बेहतर नहीं है जहां बंदे ने प्रैक्टिस की है, जहां उसका चैम्बर है, उसके क्लाइंट्स हैं, वहां उसकी पोस्टिंग ना हो? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। देखें, आप बेशक एक शहर से हैं, लेकिन जब आप हाई कोर्ट के जज बनते हैं तो आप पूरे पंजाब में 12.5 करोड़ लोगों के उसमें जाके करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें फिर अगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको लोगों को ना डील करें, वो तो फिर दूसरी पाबंदी है ना कि सोशली आप नहीं मिलेंगे, और ताकि आप लोगों के उस तरह ना हो। मेरा जो एतराज़ है ना सर, मेरा जजेस के तबादले के ऊपर एतराज़ है, आज भी जो अपॉइंटमेंट का तरीका है उसके ऊपर एतराज़ है। और अपॉइंटमेंट में मैं तो ये समझता हूं कि पार्लिमान का रोल होना चाहिए, पार्लिमान बाल की खाल उतारे, लेकिन जज अपॉइंट होने के बाद किसी चीफ बनने के लिए या तबादले के लिए हुकूमत का रोल नहीं होना चाहिए। पहले तो मेरा इस पे नोट है कि इख्तिलाफी ले। दूसरी बात,
دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے جی کہ کیا عدالت یہ پارلیمان امپاور تھی یا نہیں، دیکھیں آئین کے فنڈامنٹلز کو چھیڑنے کے لیے یہ پارلیمنٹ امپاور نہیں تھی، وہ ایک علیحدہ مینڈیٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے آئین میں بنیادی نوعیت کی، جیسے طیب اردگان نے ریفرینڈم کرا کے آئین میں بنیادی نوعیت کی ترامیم کی، اور یہ جو ابھی 2/3 بھی دی گئی ہے وہ میں تو اس کو اللیگل سمجھتا ہوں، اور جو ان کا بنیادی اختیار بھی نہیں ہے جب تک وہ ریفرینڈم میں وہ پاور نہ لے کے آتے. اگر آئین کے بنیادی فنڈامنٹل تبدیلی یہ ہے کہ لیٹ سے آج پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ پارلیمانی نظام کی بجائے ہم صدارتی نظام کی طرف جائیں گے، یہ بنیادی تبدیلی ہے، یہ نہیں کر سکتے جی، اس کے لیے مینڈیٹ چاہیے ٹھیک ہے. لیکن اگر ججوں کی تعیناتی کا طریقہ کار، عدلیہ کے اختیارات، اس پہ کوئی لیجسلیشن، کوئی آئین سازی پارلیمنٹ کرنا چاہے تو یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. اب کی اجازت ہو تو آپ نے جو 2 پوائنٹس اٹھائے نا، ان 2 پہ بات نہیں ہوئی نا، ان میں بات کس پہ ہوئی؟ ججز کے تبادلے پہ ہوئی، چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ پہ ہوئی، ٹھیک ہے. میرا اس پہ پھر وہی آرگومنٹ ہے کہ اگر آپ نے، مجھے پتا ہے کہ مجھے چیف تو کسی سیاسی حکومت نے بنانا ہے، تو کیا میرا انصاف کا ترازو وقت کے حکمرانوں کے ساتھ برابر ہے؟ اگر جج آپ نے ٹھیک لگایا ہو تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس وجہ سے اسے متاثر ہونا چاہیے. اصل چیز وہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ ججوں کی جو تعیناتی کا طریقہ کار ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ہمارا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آصف شیخ چودھری صاحب نے بات کی، اصولی طور پہ بات درست ہے کہ ججوں کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے اس کو بہتر کیا جاتا، جو نہیں کیا گیا. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے پہلے کوشش کی گئی افتخار چودھری کے دور میں کہ پارلیمنٹ کا اوور سائٹ ہو، لیکن وہ پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ جوڈیشری نے نہیں کرنے دیا. اس وقت جو ہماری جوڈیشری تھی وہ اپنی آئینی حدود سے تجاوز کر رہی تھی، ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت کر رہی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دفعہ ان سے اختیار واپس لے کے کل کو دوبارہ اس پہ کوئی بات ہو تو یہ اسی طرح ہو جائے کہ جس طرح CSS کا امتحان ہوتا ہے، کوئی جج مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے، اس کا انٹرویو ہو اور یہ طریقہ کار بہتر ہو جائے. دیکھیں عدلیہ سے ہم کوئی بڑی توقع نہیں رکھ سکتے. اس عدلیہ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ وہ تو منتخب وزراء اعظم کو پھانسیاں بھی دی، جیلوں میں بھی ڈالا، جلا وطن بھی کیا، سیاسی کارکنوں کے ساتھ جو کچھ کیا اور پہلے سے کرتے رہے جی. ایک تو ان کو کوئی سمپتی حاصل نہیں ہو رہی ہے. ان کو سمپتی جہاں سے حاصل ہوتی ہے وہاں پہ شعور نہیں ہوتا، جہاں پہ شعور ہوتا ہے وہ لوگ تاریخ کو بھی جانتے ہیں. ان کو سمپتی کہاں سے حاصل ہو، سپورٹ کہاں سے حاصل ہو. اس وقت جو معروضی صورتحال ہے سیاسی طور پر، تو اس میں مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وقتی طور پر عدلیہ کو بے دست و پا کر دیا گیا. اس کو توانا اور مضبوط عدلیہ اس وقت وارہ نہیں کھاتی، یعنی کمزور عدلیہ چاہیے. چونکہ عدلیہ کا اپنا ماضی میں کردار بہت کمزور رہا ہے. وہ کبھی ڈٹ کر کھڑے نہیں ہوئے، انہوں نے کبھی آئین و قانون کی حفاظت نہیں کی. اور پھر دیکھا ہم نے عدلیہ جب آزاد ہوئی تو بہت ہی آزاد ہو گئی نا، آزاد ہو گئی لیکن اپنے مفادات کے لیے آزاد ہوئی نا. وہ آئین و قانون میں بھی بعد میں ایک منٹ صرف، وہ آئین و قانون کے لیے تو آزاد نہیں ہوئی، آئین سے بھی آزاد ہو گئی، آئین و قانون سے آزاد ہو گئی اپنے مفادات کے لیے. جہاں ان کے اپنے معاملات آئے تو وہاں پر وہ یہ جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے، یعنی جو کچھ ہوتا رہا اس وقت تو کچھ بھی غیر آئینی دکھائی نہیں دیا ان کو. اسی عدالت میں یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے جب گڈ ٹو سی یو کے معاملات چل رہے تھے، جب ہائے رافعہ کے معاملات چل رہے تھے، جب ثاقب نثار کے بدنام زمانہ معاملات چل رہے تھے. اس وقت تو ان کو کچھ دیکھیں، انہوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کی جنگ لڑی ہے، آئین و قانون کی جنگ نہیں لڑی ہے. اب اگر ان کو کمزور کیا گیا تو ان کی حمایت میں بھی کوئی نہیں آ رہا ہے. یعنی اس وقت ہم کوئی لہر تو نہیں دیکھ رہے ہیں. جس طرح افتخار چودھری، وہ لوگوں کو ایک امید دکھائی دی تھی کہ شاید افتخار چودھری یہ بڑے جرمن اور بڑے دلیر جج کھڑے ہو گئے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن پھر بعد میں بھیت کھل گیا کہ وہ افتخار چودھری تو ان سے بھی 2 قدم آگے تھے. اب لوگ ذرا سیانے ہو گئے ہیں، ان کو پتہ ہے اب جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہونے دے، ہمارا کیا ہے اس سے. اب وقتی طور پر تو جو اسٹیبلشمنٹ کی قوت تھی اس میں تو عدلیہ برابر کی حصہ دار تھی. جس طرح سے بات کر رہے تھے یا آپ بات کر رہے تھے کہ ان کو تو مالی لحاظ سے، وسائل کے حوالے سے، سروسز کے حوالے سے، اپنے بیٹوں، دامادوں، بھانجوں، بتیجوں، چیمبرز، یہ تمام لانے کے حوالے سے جس طرح ان کے لیے ٹریک بنایا گیا، ہر حوالے سے سیف کیا گیا تھا. اس لیے سیف کیا گیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پلر تھے.
وہ اسٹیبلشمنٹ قانونی طور پر آئینی طور پر ان کی مدد لیتی رہی. اب ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ہاں بھائی آپ اس لیے بے دست و پا کر دیا. اس سے عوام کا بھی کوئی سروکار نہیں ہے کہ بھائی آپ نے کون سا تحفظ کیا تھا آئین و قانون کا. صحیح. اچھا چوہدری صاحب، ایک تو اس پہ کمنٹ جو آپ نے کرنا وہ بھی کر دیں. دوسرا جو آزاد کشمیر میں حکومت تبدیل ہوئی ہے، کیا اس کا بھی کچھ 27ویں آئینی ترمیم سے کوئی بل واسطہ براہ راست کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جو آخر میں محمد بھائی نے بات کر دی، میں بھی وہی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹلی فریز کروں گا. جی. پاکستان کی عدلیہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں رہی. جی. اور اسی عدلیہ کے تھرو ہمارے وزرائے اعظم کو قتل کیا گیا، عدالتی قتل ہوئے ان کے. جی. انہیں بے دخل کیا گیا حکومتوں سے، ان کی حکومتیں گرائی گئیں اور انہیں نااہل کیا جاتا رہا، تاحیات نااہل کیا جاتا رہا، نشان واپس لیے جاتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا. جی. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی تھی. یہ جی بات بالکل درست ہے. جی. پھر جوڈیشری کو بے دست و پا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ وہ سوال ہے جس پہ میں تھوڑی سی ان سے ڈیفرنٹ بات کروں. مسئلہ یہ ہوا کہ بیچ میں ایک افتخار چودھری نام کا بندہ آیا اور اس کے ساتھ لوگ اس لیے کھڑے ہو گئے کہ اس نے ایک اس ڈکٹیٹر کے خلاف بات کی کہ یہاں پاپولر لیڈرشپ تھی نہیں. جی. میاں نواز شریف بے نظیر 2 پارٹی سسٹم، دونوں ایگزائل میں، ویکیوم تھا. بالکل پولیٹیکل ویکیوم تھا. اور پھر جو فوج جنرل مشرف سے جان چھڑانا چاہ رہی تھی وہ بھی ان کے پیچھے آ کھڑی. ایسے نتیجے میں انہوں نے جنرل مشرف کو نکال دیا. لیکن ان کی لیگسی میں بہت سارے وکلاء میں سے ججز ایسے آئے جو یہ سمجھتے تھے کہ اب پاکستان میں رول آف لا جو ہے وہ اب ہم چلائیں گے، اب آئین پریویل کرے گا. اس کے بعد آئین کے نام پہ جو تماشے جسٹس ثاقب نثار نے یا ایون اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب نے دوسرے ٹینیور میں از خود نوٹس کے نام پہ لگائے، میں اس کا بھی حمایتی نہیں. لیکن طاقتور حلقوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جو بیٹھ کے اندر ریمارکس دیتے ہیں، بلاؤ سیکرٹری دفاع کو، کون ہے ڈی جی آئی صحیح، اس کو نوٹس فلاں موسنگ پرسن میں، اس میں وہ ان سے خوف زدہ ہو گئے. اور سٹوری کلائمیکس پہ اس دن گئی جب ایک سابق آرمی چیف کو سزائے موت سنا دی گئی. صحیح. جو کہ پی ایل ڈی میں قیامت لکھا جائے گا. اور ایک جج نے تو یہ بھی کہا کہ اس کی لاش کو یہاں پہ لٹکا دیا جائے ڈی چوک میں. دا مومنٹ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان ججوں سے پرماننٹ چھٹکارا حاصل کیا جائے. میں نہیں سمجھتا آج اس پارلیمان نے چھٹکارا حاصل کیا. پارلیمان تو چھٹکارا حاصل نہیں کر سکی، بھٹو صاحب ہینگ ہو گئے، کوئی چھٹکارا نہیں ہوا. عمران نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو گئے. مدد تو اسی عدلیہ کے مظاہر نقوی نے فراہم کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ٹوٹلی جیب میں تھی. یہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹوٹل جیب میں تھی. انہیں جب لگا کہ اب اس کے اندر ہمیں وہ لوگ آ گئے ہیں جن سے مسائل ہیں، تو انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑائی تھرو پارلیمنٹ، جس کو پارلیمنٹ آج اپنے بڑے مسل شو کر رہی ہے. میں اس کو اس ساری لڑائی میں پارلیمنٹ کا کردار جو ہے نا وہ فلم کے کیمرہ مین والا ہے، پلیئرز کچھ اور ہیں. جس بھی وجہ سے ہوا، اب مقننہ اور ایگزیکٹو اس کے اختیارات میں انکروچمنٹ 2 طرف سے تھی، اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کی طرف سے. چلیں اسٹیبلشمنٹ کے ایما پہ صحیح، اگر جوڈیشری کی جو پاورز ہیں وہ کرٹیل ہوئی ہیں تو یہ اچھی بات ہے. اس میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا نا سر. آپ نے آئینی عدالت کا سربراہ کس کو لگایا؟ اس جج کو لگایا جو اقلیتی فیصلے میں لکھتا ہے کہ اداروں کی مرضی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو مانے یا نہ مانے. جو ساری پہلی دفعہ لگایا نا پرائم منسٹر نے. نہیں آگے چل مسئلہ کیا ہے، ابھی سب سروینٹ جوڈیشری ہے ملک میں، جزا اور سزا کا نظام ختم ہو گیا ٹیکنیکلی. اور دیکھیں ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کفر کا چل سکتا، نہ انصافی کا نہیں چل سکتا. یہ نظام گرے گا اپنے اس کے اوپر، بوجھ کے اوپر. اور یہ جتنی تاش جوڑی گئی ہے، یہ پاور سینٹر سے جب سب سے پاورفل آدمی نکلے گا تو یہ نظام خود بخود دڑام ہو جائے گا. یہ لمبا نہیں چلے گا، یہ چلے گا صرف کچھ شخصیات کے گرد گھوم رہے گی. یہ میرا اس کے بارے میں ویو ہے. جن ججز نے ریزائن کیا ہے انہوں نے صرف اپنے آپ کو ہسٹری میں بتایا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. انہوں نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ اس سے کوئی انقلاب آ جائے گا یا کوئی دوسرا استعفے دے گا. ہائی کورٹ کے ججز جس دن ٹرانسفر ہوں گے ریزائن دے دیں گے، کیونکہ ان کی کوئی شورٹی نہیں ہے کہ بلوچستان میں کسی دھماکے میں یا گولی نہ لگے. وہ 3-4 ہی ریزائن کریں گے جی، جن کے لیے قانون لایا گیا انہی کو ٹرانسفر کیا جائے گا اور ثابت ہو جائے گا بدنیتی پہ مبنی قانون ہے، اور وہ ریزائن بھی دے جائیں گے. لیکن وہ جج ہیں جو آج کے جبر کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے. کل کے جبر کے خلاف آواز اٹھانے والے ہمارے ہیروز ہیں، لیکن آج کے جبر کے خلاف جو آواز اٹھایا جا رہا ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا جج. المیہ یہ ہے کہ یہاں سب کے اپنے اپنے ہیرو، اپنے اپنے ویلن ہیں. دیکھیں اس پہ بھی کمنٹ کریں. اور ہمارے ساتھ اگر آج آواز اٹھا رہا ہے اور کل وہ اسی عدالت میں بیٹھا تھا، کل چپ تھا، تو اس کو ہم پی ٹی آئی. یہ ایک بات میں کلیریفائی کر دوں، بندیال صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھے کبھی بھی. بندیال صاحب تو اپنے 2 جج لے کے بیٹھتے تھے.
اس میں کبھی منصور علی شاہ نہیں بیٹھے, کبھی اطہر من اللہ نہیں بیٹھے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر فیصلے انہوں نے تو جب آپ نے فنڈامنٹل چھیڑے انہوں نے ریزائن دے دیے. اب آپ یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ فلاں فیصلے پہ آپ نے ریزائن کیوں نہیں دیا. نہیں, جب آپ نے ان کی عدالت کو چھیڑا ہے, دیکھیں انہوں نے 26ویں ترمیم پہ انہوں نے خطوط لکھے, انہیں کہا گیا بات کیجیے یہ فل کورٹ سنیں, ورنہ وہ تو 26ویں ترمیم پہ دے رہے. جب آپ نے وعدہ کیا کہ فل کورٹ سنیں گی اور نہیں بنائی, اب جب آپ نے 27ویں ترمیم کی اس وقت کیوں وہ جگہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ آئین نہیں ہے. اچھا, جوڈیشلی انڈیپینڈنٹ ایک ایشو جو ہے اس پہ بات نہیں, اس کی آخری چند سیکنڈ ہے, اس پہ اگر کمنٹ کر دیں. آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے یہ بھی اس پارٹی کو کس چکر میں دی گئی ہے؟ یہ زرداری صاحب کا توسیع منصوبہ ہے. 2024 میں اقتدار میں آئے تو مرکز میں وزارت عظمیٰ اور پنجاب کے وزارت اعلیٰ پر اکتفا کر بیٹھے میاں برادران یا شریف فیملی, اور اس کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں آیا ہے. زرداری صاحب نے سندھ حکومت لے لی, پھر چیئرمین سینٹ لے لیا, پھر ایوان صدر لے لیا, پھر خیبر پختونخوا کی گورنری لی, پھر پنجاب کی گورنری لی, اور اب آزاد کشمیر کو قبضہ کر لیا. تو میرا جو اس پہ کامنٹ ہے نا سر, وہ یہ ہے کہ کشمیر کی جو یہ ارینجمنٹ ہوا ہے یہ بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کی حکومت اس لیے ملی ہے کہ اقتدار لینے کے لیے بچا کوئی نہیں. وہ میں آپ کو بتا, باری ان کی تھی نہیں, ایسا تھا کہ جب یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے تو سوچنے والوں نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ یار اپوزیشن کا ویکیوم ہم نے خالی چھوڑا. تو مسلم لیگ نون نے کہا کہ کیونکہ 8 ماہ بعد الیکشن ہے تو ہم جا رہے ہیں اپوزیشن کرنے, اور 8 ماہ بعد اپوزیشن حکومت کا بیانیہ لے کے ہم ووٹ لینے جائیں گے. یہ تو بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا نا, ملتے ہیں کہ نہیں ملتے, ہوگا ڈیسائیڈ, ووٹ سے نہیں ہوگا ڈیسائیڈ. لیکن اب کیونکہ نون لیگ اپوزیشن کا رول لینے پہلے چلی گئی تو پیچھے اقتدار کے لیے کوئی مزید کینڈیڈیٹ نہیں تھا پیپلز پارٹی کے علاوہ. تو لیکن میرے لیے ایک افسوس کی بات ہے کہ ایک ہی اسمبلی کے اندر چوتھی دفعہ لوگ اپنا ضمیر بیچ کے گدے گھوڑے بن کے چوتھی دفعہ وہ چینج کر رہے ہیں. میرے خیال شروع سے ہوتا ہے, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا, ان کے والد ممتاز حسین راٹھور صاحب جو ہیں ان کو کس طرح سے ہٹایا گیا. تو ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے جناب, اور میرے جو کلوزنگ ریمارکس ہیں میرے خیال ہے وہ میں محفوظ ہی کر لیتا ہوں, اور پھر کسی وقت بات ہوگی. اب تک لیے اتنا ہی, بلال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.